अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है जिसमें आज के दिन की जो उनकी गुफ्तगू थी वो सारी बयान कर दी गई है। वजीर आला के लिए इसमें एक खास पैगाम था और उस पैगाम के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। इंटरेस्टिंग है ये दोनों चीज़ें, इस पे आपसे डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ अहम तब्दीलियां जो करना शुरू की हुई हैं, इसका सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में ILF की भी जो तंजीम है उसको तहलील कर दिया गया और इसमें भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इंटरेस्टिंग तब्दीलियां हैं ये। इसके साथ साथ आज आपको ये भी बताएं कि ट्रंप के बयान के ऊपर भी बड़ी सब बात कर रहे थे जो उन्होंने गजा पर कब्जे की बात की है, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मल कोई आ नहीं रहा था, एक रिएक्शन जो आना चाहिए था। अब उसके ऊपर एक बहरहाल बड़ी मुश्किल से रिएक्शन आया है। शायद सबने जब उसके ऊपर तनकीद की है तो उसके बाद ये रिएक्शन आया है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जलसा जो कि मीनार पाकिस्तान पर करना चाह रही थी PTI, क्या उसके हवाले से इजाज़त मिली है या नहीं और क्या जलसा होगा या नहीं। मौलाना के साथ शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात की है, इस मुलाकात का अहवाल ये भी आप तक पहुंचाएंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज कर लेते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू से, जहां पर पहली ही लाइन बड़ी धमाकेदार किस्म की है। खान साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान टाउट्स के कब्जे में है इस वक्त, और फिर वो कहते हैं कि इन्हीं में से एक मिसाल जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा की है। और सिकंदर सुल्तान राजा वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया और बदतरीन मुतनाज़ तरीन इंतखाबात करवाए पाकिस्तान की तारीख के। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखा जाए तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दूसरे जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब टाउट समझते हैं वो मोहसिन नकवी को कहते हैं, और वो कहते हैं कि आखिर मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आपने उसको वजारत दाखिला भी दी हुई है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया हुआ है, अब तो लगता है वजारत खारजा भी वही चला रहे हैं, तो आपने उसको इतने काम दिए हुए हैं, अमन अमान का भी एक्सपर्ट उसको बनाया हुआ है, तो क्या उसकी ऐसी खूबी है कि आपने उसको इतना नवाजा हुआ है। तो इमरान खान साहब यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब पे भी तनकीद करते नजर आते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से जो अदलिया को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, जो 26वीं आईन तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी बात की है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो वकला अब बात कर रहे हैं कि वो कोई मार्च करना चाह रहे हैं 10 फरवरी को, और मज़ाहमत जो करना चाह रहे हैं अदलिया की आज़ादी को लेकर के, वो उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कौम के नाम पैगाम दिया है कि 8 फरवरी को कौम बड़ी तादाद में निकले, क्योंकि आपके वोट को कुचल कर एक अर्दली हुकूमत जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। इमरान खान साहब ने आज के हालात का जायजा लेते हुए ये भी बात की कि जो पीका का कानून लाया गया ये भी एक काला कानून है और इसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये बड़ी दिलचस्प टर्म वैसे उन्होंने यूज की है कि उन्होंने कहा है कि पीका का जो कानून है ये एक तरह से ऐसे है जैसे सोशल मीडिया पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा है कि ये जो पीका का कानून है ये सबसे पहले तो शहबाज शरीफ पे लगना चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर के मामले पर सबसे पहले जो फेक न्यूज़ थी या झूठ था वो शहबाज शरीफ ने बोला और कहा कि गोली नहीं चली, कोई शहादत नहीं हुई, और बाद में फिर सबने देखा कि कितनी शहादतें हुई हैं 26 नवंबर को। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो फिर इसका इत्तलाक खुद शहबाज शरीफ पे होना चाहिए। उसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये न्यूट्रल अंपायर इनको सूट ही नहीं करते, ये कभी न्यूट्रल अंपायर के साथ नहीं चलना चाहते, और अब उन्होंने कहा कि ये इसी वजह से जुडिशल कमीशन भी नहीं बना रहे। अगर ये खुद उसमें मुलविस ना होते तो ये जुडिशल कमीशन 9 मई के वाकयात पर, 26 नवंबर के वाकयात पर बना देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो IG और चीफ सेक्रेटरी लगाया जाता है उसमें बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है उसकी मुशावरत होती है, उसकी चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों बड़े अफसरान हैं सूबे के, अली अमीन गंडापुर साहब की बगैर मर्जी के लगाए जा रहे हैं। और इस पे फिर उन्होंने कहा कि इस पे अली अमीन गंडापुर को एहतजाज भी करना चाहिए पब्लिकली। और दूसरी बात ये कि बाकी सूबों में तो बिल्कुल कारकुनान के ऊपर एक बर्बरियत जारी है, जुल्म हो रहा है, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI के कारकुनान के ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती की जाती है, तो फिर ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी वजीर आला पर आयद होगी। तो ठीक ठाक इसमें अलर्ट कर दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने। और इसके बाद वो कहते हैं कि आपको IG को फारिग करना होगा अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो। इसके ऊपर वैसे इंटरेस्टिंगली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। उन्होंने कोट ट्वीट करते हुए कहा
کہ کسی کی مجال اور جرت نہیں ہے کہ کوئی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر کوئی ظلم کرے، جبر کرے یا کسی حوالے سے بھی ان کو تکلیف پہنچائے. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا اور قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. خان صاحب آپ کے رہائی کے لیے اور آپ کا جو گریٹر ایک مشن ہے اس کے لیے ہم آپ کے تمام جو لیڈرز اور ورکرز ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے پورا یقین دلایا خان صاحب کو کہ جی کوئی آپ کے جو صوبے میں کسی کو تنگ نہیں کر سکتا اور کوئی پریشان نہیں کرے گا ورکر کو. ویسے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک بھی بہت سے 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ چل بھی رہے ہیں کارکنوں کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کارکن اغوا بھی ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے بھی ایون. تو یہ واقعات بہرحال ہوئے ہیں، لیکن بہرحال علی امین نے یہاں پر یقین دہانی کرائی ہے کہ جی کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا، بلا جواز کسی کو پریشان نہیں کرنے دیا جائے گا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ تو سراہ رہے ہیں اس بات کو، لیکن دیکھنا وہی ہے کہ کیا اس بات کا پہرا بھی دیا جائے گا یا نہیں. کیونکہ دیکھنے کا تو یہ بھی آیا کہ کارکن تو کارکن، چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کے پی ہاؤس میں، اور جس طرح سے 2 مرتبہ ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہم کہیں کہ کوئی کارکن جو ہے اس کی سیفٹی کی ضمانت ہے جب وزیر اعلیٰ کی سیفٹی کی ضمانت نہیں ہے. تو بہرحال اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خط کی بازگشت ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور خط بھی سامنے آ سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مس ہو گئے پرانے خط میں، اور شاید وہ عمران خان صاحب کے مطبع نظر تھے لیکن مس ہو گئے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری قسط بھی جاری کی جائے خط کی. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک بھی پہلے خط نے کافی ہنگامہ مچایا، تو اب ایک اور خط کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے. لیٹس سی کہ وہ کب آتا ہے. بہرحال خان صاحب کے جو کچھ اہم فیصلے ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اور اسی سلسلے میں عمران خان صاحب نے آج ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ILF کا چیف جو آرگنائزر بنا دیا ہے انتظار حسین پنجوتا. جی ہاں، وہی انتظار حسین پنجوتا جن کو اغوا کر لیا گیا تھا اور کافی دن تقریباً 1 مہینہ سے زیادہ وہ لاپتہ رہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو چھوڑا گیا تو بہت زیادہ ان کی خراب حالت تھی اور تشدد ان پہ کیا گیا تھا. بہت زیادہ وہ بیچارے ایک بے بسی کی کیفیت میں تھے جب ان کو بازیاب کروایا گیا، اور اس کے بعد بلکہ خود ہی بازیاب ہو گئے، اچانک سے ملے پولیس والوں کو، اور جس طرح سے جو واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. خیر اس کے بعد اب کافی عرصے میں جا کے کہیں وہ ریکور ہوئے ہیں، اور اب کچھ عرصے سے تھوڑا بہت وہ ملنا ملانا اور ٹویٹ وغیرہ ان کے آنا شروع ہوئے، تو اب تھوڑے سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں دوبارہ سے، اور اسی عزم کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے خان صاحب کے ساتھ. جس کے بعد خان صاحب نے بھی انتظار حسین پنجوتا کو اب ILF کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. اب آپ اگر اس کا ایک سمبل دیکھیں، سمبولک جو میننگ ہے وہ بڑی واضح ہے. ایک تو یہ کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں خان صاحب ان کو عہدے دے رہے ہیں، ان کو آگے کر رہے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈال رہے ہیں اور ان پہ اپنا اعتماد شو کر رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جنید اکبر خان صاحب ہیں، ان کو خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا صدر بنایا. عالیہ حمزہ صاحبہ جنہوں نے لمبی جیل کاٹی، جس کے بعد انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا. اسی طرح سے انتظار حسین پنجوتا ہے جن کے اوپر تشدد ہوا، جو لاپتہ ہوئے، تو ان کو ILF کا سربراہ بنایا. اسی طریقے سے باقی جو لوگ ہیں جیسے جیسے خان صاحب جن کو اوپر ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اور جن کا خان صاحب کو آئیڈیا ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اور وہ لائل ورکرز ہیں، تو خان صاحب ان کو ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں اور آگے لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو میسج ہے یہ کلیئر کٹ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ کو کھٹکتے تھے، ظاہر ہے آپ نے انہی کو جیلوں میں بند رکھا، انہی کو اغوا کیا، تو میں انہی کو اسٹرینڈن کر رہا ہوں، انہی کے اوپر میں یہ بوجھ ڈال رہا ہوں کہ یہ جنگ آپ نے ہی لڑنی ہے. تو ایک طرف یہ خان صاحب میسج دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ پارٹی ورکرز کے لیے بھی میسج ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ کون بیانیے کی جنگ میں کہاں کھڑا ہے اور کون کتنا خان صاحب کے ساتھ لائل ہو کے چل رہا ہے اور کس کی کارکردگی کیا ہے. تو خان صاحب کی نظر ان تمام چیزوں پر بھی ہے. تو یہ دونوں کی طرف جو ہے ایک میسیجنگ ہے جو خان صاحب ان تعیناتیوں سے کر رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مزید 8 فروری کے احتجاج کے بعد اور بھی چینجز آ سکتے ہیں. اب بات 8 فروری کے احتجاج کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جی جو جلسہ کی اجازت کے لیے درخواست دے رکھی تھی، تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آج صبح جب اس پہ سماعت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ جی DC صاحب جو ہیں اس کے اوپر فیصلہ کر دیں. آج شام 5 بجے تک کا وقت دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ پابند کیا گیا کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ ادروائز اگر آپ اس کی درخواست مسترد کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں باقی بچے گی، کیونکہ 8 فروری تو اب ایک دن بھی اس میں باقی نہیں رہ گیا. تو 7 فروری کی ڈیٹ آ چکی ہے جب یہ درخواست مسترد ہوئی ہے.
تو یہی بات کو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے اتنا ٹائم اس میں لگایا ہے کہ ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں رہے گی کہ وہ کہاں جائیں گے اس اپیل کے خلاف، تو اس کو آپ فائنلائز کریں اور 5 بجے تک ان کو جواب دیں. لیکن عدالتی حکم کی حکم عدولی کرتے ہوئے بات کو 5 بجے سے لے کے کہاں جا کے 11-12 بجے بتایا گیا کہ جناب آپ کی درخواست مسترد کی جا رہی ہے اور جلسے کی اجازت نہیں ملی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ مجھ سمیت آپ سب کو اور خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور اسی لیے ہمیں کوئی ایسی ان کی تیاری بھی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی واقعی مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے جا رہے تھے. تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں. تیاری مینس کہ ظاہر ہے اگر اجازت ملتی تو آپ کوئی وہاں پہ سیٹ اپ لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ تیاری کیا کرنے کا فائدہ ہے کیونکہ یہاں پر اجازت ہی نہیں ملے گی. تو اس کے بعد اب پلان بی بنایا جا رہا ہے کہ جی اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ پلان بی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کم از کم پنجاب کی حد تک 2-4 جگہوں کے علاوہ کوئی آپ کو ایکٹیویٹی اس طرح نظر نہیں آتی اور نہ لوگ نکلتے ہیں. تو بظاہر مجھے نہیں لگ رہا کہ پنجاب میں کوئی 8 فروری کو بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا. ہاں، خیبر پختونخوا میں اور سوابی کا جو جلسہ ہوگا وہ ایک کافی بڑا ایونٹ ہوگا، لیکن باقی پنجاب کو ابھی بھی آپ بھولے رہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. اور نہ یہاں کی باقی جو قیادت ہے، عالیہ حمزہ ضرور بیچاری ادھر ادھر میٹنگز بھی کرتی رہی ہیں، کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن ادروائز باقی کوئی سب پرسکون ہے، کوئی کسی کو ٹینشن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہے یا کچھ ہونا ہے. تو یہ ابھی تک کی جو ہے صورتحال نظر آتی ہے. تو اب یہ پنجاب اگر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا یا اگر لوگ نکلیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اس کا ایک لامتناہی سلسلہ پہلے سے ہی جاری ہے. جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ضلعی عہدیداران ہیں، ان کے گھروں پر، ان کے دفاتر پر، ان کے ڈیروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب ایک فسطائیت کا جو ماحول ہے وہ جاری ہے اسی طرح سے. تو وہ چلتا رہے گا. باقی اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج اہم جو ملاقات ہوئی ہے، تو یہ جو ایک اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس دن ایک اہم میٹنگ ہوئی، مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل تھے، اور اس کے بعد مشترکہ طور پر یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں اور نئے انتخابات کی طرف ملک کو لے کر جایا جائے. تو اس کے بعد حکومت کی صفوں پہ بھی پریشانی تو آئی اور انہوں نے سوچا کہ جی مولانا اگر ان کے ساتھ مل گئے تو پھر ہمارے لیے کافی پرابلمٹک صورتحال ہوگی. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے مولانا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور مولانا سے وہ آج ملنے بھی پہنچ گئے. تو ایک دم جب یہ خبر آئی تو کافی سب اس پہ حیران بھی ہو رہے تھے اور تشویش میں بھی مبتلا تھے، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات تو ضرور کی ہے، لیکن انہوں نے اس ملاقات کو کرنے سے پہلے جو اپوزیشن کے دیگر رہنما تھے جن کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اس دن، ان کو اعتماد میں لیا اور انہیں بتایا بھی کہ بالکل شہباز شریف صاحب کی خواہش پر یہ ایک ملاقات ہو رہی ہے، اب کوئی ملنا چاہے تو اسے منع تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ بے فکر ہیں، ان کے سامنے وہی بات کی جائے گی جو ہم نے میٹنگ میں بھی کی ہے. اور جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ ملنے گئے ہیں تو خبر یہ آئی ہے اندر سے کہ مولانا نے انہیں یہ بات کہی کہ لگ رہا ہے کہ بظاہر آپ ہمارے جو اپوزیشن کی اس دن کی ملاقات تھی اس کو سبوتاژ کرنے آئے ہیں. اور یہ کہا گیا ان کو کہ ہم ابھی بھی اسی موقف پہ کھڑے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اور ملک کو نئے انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے. تو بہرحال شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوشش ضرور کی گئی کہ مولانا کو رام کریں، لیکن فی الحال تک تو یہ کوشش ایسی بارآور نہیں ہوئی. لیکن مولانا تو پھر مولانا ہے، اس لیے ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھنا ہوگا کہ وہ آگے جب چلتے ہیں تو وہ کتنا کلیئر ہو کے اس کے اوپر سٹانس لیتے ہیں، یا ابھی بھی بس ساتھ ساتھ ادھر بھی بچت کر لی ان کی بھی، ساتھ ساتھ ادھر بھی 2 نعرے لگا لیے. تو یہ والا کام اگر مولانا نے ابھی مزید کرنا ہے تو وہ پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک کو، لیکن اگر وہ کلیئر کٹ اس میں شامل ہوتے ہیں کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ تو پھر ایک الگ صورتحال ہوگی. آخر میں جی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آج ٹرمپ کے بیان کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو قبضہ کرنے کی بات ہوئی غزہ کے اوپر کہ جی فلسطینی چھوڑ جائیں اور ہم جو ہے اس کو تعمیر نو کریں گے، تو اس کے اوپر بیسکلی سب نے انٹرپریٹ یہی اس کو کیا کہ یہ قبضہ کرنے کی بات ہے اور اس پہ مختلف ممالک کی طرف سے رد عمل بھی آیا کہ یہ ایک بالکل ناقابل قبول بات ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی گئی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو عہدیداران ہیں اس کے اوپر بالکل خاموش رہے، کسی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر مذمت نہیں آئی، کوئی سخت بیان، کوئی رد عمل نہیں آیا اور 2-3 دن سے مکمل خاموشی تھی. اس کے اوپر تمام لوگ اب ظاہر ہے اس بات کو تنقید بھی کر رہے تھے کہ اس قدر خاموشی کیوں ہے اور آپ نے اس پہ کھل کے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیا. تو اس کے بعد آج یہ ایک بیان ضرور آیا ہے کہ جی 2 ریاستی حل کی طرف اگر جاتے ہیں فلسطین کے تو اس کے بعد کہیں جا کر کوئی بھی آپشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے پرانے موقف پہ کھڑے ہیں، اس ٹائپ کی بات کی گئی ہے.
تو بڑی مشکل سے آپ کہہ لیں کہ رد عمل نکلوایا گیا، ورنہ وہ ایک دبنگ انداز سے جیسے ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے وزیر اعظم کوئی موقف دیتے ہیں یا وزیر خارجہ کی طرف سے کوئی موقف آتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حالانکہ آرمی چیف بھی باقی اور تمام موضوعات پر، کشمیر کے اوپر یا باقی اور چیزوں کے اوپر بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن غزہ کے معاملے پر وہ بھی خاموش تھے، ان کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ تو یہ جو ایک بات ہے یہ واضح طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ بیسیکلی یہ جو حکومت ہے ایک انٹرنیشنلی تو ویسی سفارتی تنہائی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے یہ کسی کو اب مزید اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک سخت سٹیٹمنٹ دے کے اپنا موقف کلیئرٹی کے ساتھ یا واضح انداز سے اس کے اوپر سٹینڈ لے سکے۔ تو اس طرح کی اس کی صورتحال ہے۔ وجہ وہی ہے کہ یہ اسٹرینتھ، یہ طاقت آپ کو آپ کے عوام دیتے ہیں، اور جب عوام ہی آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں تو پھر آپ کی وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت اس حکومت کی ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے عوام کی مقبولیت کے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ پھر بھی ہر وقت ایک خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اب ایک خوف جو ہے ان کو اور طاری رہے گا ان کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جیل میں ایک اور بات کہی ہے بڑی امپورٹنٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کافی کوٹ بھی ہوئے ہر جگہ، اور اس نے کافی پریشان بھی کیا یقیناً جو حکومتی ایوان ہے ان کو۔ ویسے انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب کے ابھی تک مختلف جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھی وہ ساری ٹھیک ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو آپ کو وہ کافی مشہور بات ہے کہ جو ایک میٹنگ میں انہوں نے زمان پارک میں بھی جب بیٹھے ہوئے تھے، ابھی گرفتاری بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں میں گرفتار بھی ہوں گا، میں جیل بھی جاؤں گا، میری پارٹی بھی توڑی جائے گی، یہ سارے ظلم بھی ہوں گے، اور اس کے بعد میں الیکشن بھی جیت جاؤں گا، مجھے سزائیں بھی سنائی جائیں گی، سب کچھ ہوا۔ اور جیسے جیسے انہوں نے وہ ٹائم لائن بتائی تھی ویسے ویسے یہ واقعات اسی طرح رونما بھی ہوئے۔ تو ان کی پریڈکشنز تو بھائی آج کل ٹھیک ہو رہی ہیں، تو اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں واپس تو ضرور آؤں گا۔ تو جناب اب واپسی کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی البتہ رات کی نیند جو ہے وہ اڑ گئی ہے۔ ایک جو انٹرسٹنگ آج اعظم سواتی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا وہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جنہوں نے آج یہ کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں عاصم منیر اور عمران خان کی آپس میں کوئی ملاقات کروا سکوں یا کوئی بات چیت یا مذاکرات کا دروازہ کھول سکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے لیے جو ہے کوئی بہتری ہو اور کوئی مذاکرات اور مفاہمت کی بات ہو سکے۔ تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو کہ خود اس پوری فسطائیت کا بڑی بری طرح شکار رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اب پرابلم یہی ہے کہ کوئی اس کے اوپر صرف مذاق ہی اڑا رہا ہوتا ہے، کم از کم سامنے کی حد تک تو یہی ہے، پیچھے اگر کوئی مذاکرات ہو بھی رہے ہوں، بات چیت ہو بھی رہے ہو کسی لیول پر تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اوپن چیزیں ہیں اس میں تو ابھی تک یہی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب ہم تو کسی بات چیت کے موڈ میں ہی نہیں ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔